अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में ना सिर्फ समाजी रवैयों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अपने अनसंग हीरोज़ को सेलिब्रेट करें। वो हीरोज़ जो दिन रात इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मेरी आपकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद होकर भी हमें नज़र नहीं आते। हम कभी उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं टू द सैनिटरी वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, द अनसंग हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें बचपन से ये बात सिखाई गई, मगर ये बात सिर्फ अल्फाज की हद तक ही महदूद क्यों है? सैनिटरी वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान डेडिकेट देयर इंटायर लाइफ टू क्लीन ऑल द डर्ट दैट वी स्प्रेड। वो गंदगी, वो गलाजतें जो मैं आप हम बहैसियत समाज फैला रहे हैं, हमारे सैनिटरी वर्कर्स उनको साफ़ करते हैं। कहा जाता है मेहनत में अजमत है, तो फिर क्यों हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तरह तरह के गंदे घटिया नामों से इन लोगों को बुलाते हैं? क्या हमारे दिलों में ये खौफ, ये डर, ये एहसास नहीं कि जो शख्स मेहनत कर रहा है वो अल्लाह का दोस्त है? हम खुद को मुसलमान कहते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ कचरा फैलाते हैं, और यही मसीही भाई हमारा फैलाया हुआ कचरा हमारी मस्जिदों से उठाते हैं। व्हाट अ शेम। आज हम ना सिर्फ इस एपिसोड में बात करेंगे सैनिटरी वर्कर्स के भी, उनके प्लाइट की, मगर हम उनको सेलिब्रेट भी करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि उनका ख्वाब क्या है, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर क्या बने। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इट्स अ ब्यूटिफुल एंड वेरी हार्ट रेंचिंग रिपोर्ट। आइए देखते हैं। अपना और अपने खानदान का पेट भरने के लिए इंसान को जिंदगी में कोई ना कोई पेशा जरूर इख्तियार करना पड़ता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो किसी बाइज्जत पेशे को रोजी रोटी का जरिया बनाए, मगर गुर्बत और तंगदस्ती इंसान को ऐसा पेशा भी इख्तियार करने पर मजबूर कर देती है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। हमारे मुआशरे में एक ऐसी ही नौकरी या पेशा गटर खोलने या साफ करने का भी है। इस पेशे को अपनाने वाले को सेवरमैन कहते हैं। सेवरमैन हमारे मुआशरे का इंतहाई अहम रुकन है, क्योंकि वो ऐसा काम करता है जो दूसरे करने का सोच भी नहीं सकते। सेवरमैन की जरूरियात में एक खास वर्दी, प्रोटेक्शन हेलमेट, प्रोटेक्शन मास्क, जूते, आने जाने की सवारी, बाल्टी और एक बेल्ट होती है। लेकिन इनमें से अक्सर सहूलियात इन्हें दस्तयाब नहीं होती और ना ही डिपार्टमेंट की जानिब से मुहैया की जाती हैं। सिवरमैनों की अक्सरियत के पास ना तो हिफाजती साजो सामान होता है और ना ही कोई गैस मीटर कि वो सिवर में उतरने से पहले गैस की मिकदार चेक कर सकें। पहनने के लिए वर्दी मिलती है, ना जूते। गंदगी के ढेर पर पड़े कपड़े को काट कर अपने लिए लिबास बना लेते हैं। आने जाने के लिए सवारी के बजाय अपने ही साइकिलों पर जाते हैं। दुनिया भर में सिविल सिस्टम ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह उसमें कचरे का फेंका जाना है। लोग अक्सर घर का कूड़ा करकट, तौलिए, खाली बोतलें और लोहे के टुकड़े नालियों में फेंक देते हैं। हत्ता के शीशे का टुकड़ा, सुई और ब्लेड जो कि इन सिवरमैनों के हाथ या पांव में लग जाने की वजह से इन्हें इंतहाई जिस्मानी तकलीफ भी सहना पड़ती है। इनको अपने काम से ज्यादा दूसरों के हकारत आमेज रवैये से शिकायत है। वो बताते हैं कि लोग इस काम और इसे करने वाले दोनों से नफरत करते हैं। पाकिस्तान के सिवरमैन अपने काम से ज्यादा समाजी और मुआशरे के हकारत आमेज रवैये के शिकार हैं। ये बात इंतहाई अहम है कि समाजी और मुआशरती तफरीक से बालातर सफाई का काम करने वाले तमाम अफराद को बाइज्जत रोजगार का मौका फराहम किया जाए, सिवरमैन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इस काम को हर मुमकिन हद तक महफूज बनाया जाए ताकि वर्कर्स की सेहत और जिंदगी की हिफाजत की जा सके। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान के सैनिटरी वर्कर्स अगर एक महीने की छुट्टी पर चले जाएं तो क्या हशर होगा? क्या मैं और आप अपना फैलाया हुआ कचरा उठाने की हिम्मत रखते हैं? अगर नहीं तो ज़रा सोचिए वो क्या रवैये हैं जिनकी वजह से हम इन बहन भाइयों को हकारत की नज़र से देखते हैं। हम सबको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने अनसंग हीरोज़ की, अपने सैनिटरी वर्कर्स की, तो मेरे लिए आज जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपका नाम है शाहिद मसीह भाई, आप बहुत अरसे से इसी शोबे से वाबस्ता हैं। यू आर अ सैनिटरी वर्कर। देन वी हैव डॉक्टर फरहान अहमद फैज़ विद अस, आप सोशल साइंटिस्ट हैं। यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। देन वी हैव
Abdul Fatah Maku with us. آپ ڈائریکٹر سینیٹیشن ہیں CDA کے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو منظور مسیح صاحب with us. آپ ممبر مائنورٹیز ہیں ایٹ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. شاہد بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. جس طرح کہ میں نے کہا کہ آپ آج ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں, ہمارے خاص مہمان ہیں آپ, اور یہ پورا ایپیسوڈ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو اور آپ جیسے تمام بھائیوں کو. رپورٹ آپ نے دیکھی, تکلیف ہوئی آپ کو یہ دیکھ کر, کیونکہ حقیقت ہمیشہ دل کو بہت درد دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے ہم سب پاکستانیوں سے؟ ہم سب نے کہیں نہ کہیں آپ کا بہت دل بھی دکھایا ہے, کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہاں گا کہ ساڈیاں اپنیاں کچھ غلطیاں نے نا, کیونکہ سانوں ساڈا والدین جڑے نے وہ پڑھن واسطے بھیجدے سن, اسی ہور معاملات دے وچ الجھ جاندے ساں, اسی سکول نہیں ساں جاندے. اگر اسی پڑھ نہیں سکے تے آخر اساں پھر اپنے بچے تے پالنے نے نا, تے اپنے بچے پالن واسطے اپنا گھر چلاؤن واسطے پھر کچھ نہ کچھ تے کرنا پیندا ہے نا. تے وہ پھر ظاہر ہے پھر جدوں نہیں پڑھے پھر ہور کچھ ہنر بھی نہیں ہے کوئی, تے ظاہر ہے پھر یہی کرنا ہے. آپ کتنے عرصے سے شعبے سے وابستہ ہیں؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ تقریباً 14-15 سال ہو گئے نے. اور آج 14-15 سال اپنی زندگی کے آپ نے وقف کر دیے صفائی کے نام. جی آج آپ جہاں ہیں زندگی میں خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ جی فی الحال جڑا موجودہ وقت چلدے نے ਇਹਦੇ 'ਚ خوش ہاں. اس تو جڑا ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ DG ਸਾਹਿਬ, AD ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ. اب آپ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ مطمئن ہے, بالکل جی مطمئن ہے. مسائل تو ابھی بھی ہوں گے, ان کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. شاہد بھائی, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں بچپن سے مضمون لکھوائے گئے, محنت میں عظمت ہے, ہم نے 10/10 نمبر بھی لے لیے اس کے اندر, لیکن کیوں آج ایک شخص جب دل و جان سے محنت کر کے ہمارا پھیلایا ہوا کچرا صاف کرتا ہے, ہم اس کی محنت کی قدر نہیں کرتے, اس کو عظیم نہیں سمجھتے؟ شکریہ. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو جو مضمون ہم نے لکھے جی درسگاہوں میں, اسکولوں میں, اس کا لائف سکلز کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی. بالکل. جو اصل جو وجہ بنی, آپ ارد گرد گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں تو ہیبٹ آپ نے بنا لی کہ سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ باہر آپ نے پھینکنا ہے چلتی گاڑی سے. شاپ پر ہے کوئی بوٹل ہے خالی, وہ باہر اڑا کے پھینکنی ہے. جی. ان لائک مغرب میں جس طریقے سے یہاں بھی شاید ٹکٹ یا کوئی چلان یا اس طرح کی قانون سازی ہو تو شاید کچھ آفاق کا ہو. ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ جو پروفیشن ہے جس کو ہم سینیٹری ورکرز کہتے ہیں, جس کو اسکیونجنگ کہیں, جس کو آپ کوڑا صاف کرنے, یہ انفارچونیٹلی ہیریڈیٹری ہے, اسکرائبڈ سٹیٹس کی بدولت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ ایک اس سٹگما کے ساتھ آپ کی پرورش شروع ہوتی ہے. ان لائک ان دا ریسٹ آف دا پروفیشنز, لائرز ہیں, ٹیچنگ پروفیشن ہے, یہ اچیوڈ ہے, آپ محنت کرتے ہیں, آپ آگے موبلٹی اس میں ممکن ہے. اس پروفیشن میں موبلٹی بہت کم ہے, بہت کم ہے. بچیوں کے کیس میں تو بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایجوکیشن, فیمیل ایجوکیشن جو ان کے پروفیشن میں ہے اس کو پروموٹ ہی نہیں وہ کرتے. جو بچے ہیں وہ چونکہ جیسے شاہد بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اس وقت چونکہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں, کوئی اوپر سے وہ تربیت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, تو وہ جب ایجوکیشن کو ترک کرتے ہیں تو دے آر کنفائنڈ ٹو کیری آن یہ اس نوعیت کی جابز, جن کو ہم کوڑا اٹھانا کہیں, جس کو جھاڑو لگانا کہیں. یہ خاص طور پہ ایک تو ہیریڈیٹری سٹیٹس کی وجہ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تیسری اہم بات, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے ہے. پاکستان 154 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 189 ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, جس میں سے ایک بینچ مارک, ایک انڈیکیٹر یہ مینول ورک ہے, یہ جو کوڑا ہاتھ سے کرنے والا. آخر میں سب سے اہم بات جو جس چیز کی میں سمجھتا ہوں ضرورت آ گئی ہے, وہ ایک ایمپیتھیٹک بیہیویئر کی آ گئی ہے. یہ وہ رویہ ہے کہ میں خود کو شاہد کی شوز میں رکھ کے دیکھوں تو لوں,
یہاں سے وہ بات وہ ہیریڈیٹری پروفیشن کی اور سٹگما کی شروع ہوگی کہ جو ہم نے نام ان کو دیے ہیں وہ نام اگر میں اپنے پہ لوں تو میرے ساتھ کیا وہ گزرے گی. میں پچھلے کوئی 20 سال سے ٹیچنگ پروفیشن سے ہوں. مجھے آج ایک دن کے لیے اگر اس پروفیشن میں اگر مجھے یہ کام کرنا پڑے تو وہ آئینہ وہ ریفلیکشن وہ آئینہ مجھے میرے سامنے بتا دے گا. اور یہ وہ ایمپتھی ہے جس کی ضرورت ہے معاشرے کو. ہمیں وہ تھوڑا سا اپنے اس لائن سے نیچے آ کے ان کے ساتھ رویہ رکھنا پڑے گا. یہ ہمارا گند اٹھاتے ہیں بالکل بیسیکلی. اور یہ گند جس کو ہم نے نام گند دیا ہے, دیکھیں ضرورت یہ آ گئی ہے پالیسی میکرز کی, اکیڈیمیشینز کی, انٹلیکچوئلز کی کہ وہ لینگویج جارگنز جو ہیں ان کو تھوڑا سا ریفریز کریں. مثال کے طور پہ ہم جسے بھنگی کہہ رہے ہیں, ہم جسے چوڑا کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑا سا ان کے نیوٹرل میننگز بھی تو نکالے جا سکتے ہیں اور وہ سینسٹائز کیے جا سکتے ہیں تھرو میڈیا. جو یہ پروفیشن ہے تھرو سوشل میڈیا کہ نہیں بھئی اتنا ڈیروگیٹری اور سٹگماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ پروفیشن ہے which the prophet محمد peace be upon him has been doing. صفائی کرتے تھے خود کیا کرتے تھے بالکل, تبھی تو اور فرمایا گیا صفائی نصف وہ ایمان ہے. ریفرنسز موجود ہیں, صرف ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بات کی جائے اگر تعلیم تو بہت بعد میں آتی ہے کہ ہمیں ایمپتھی سکھائے گی, بات تربیت کی ہے. آپ جاپان میں دیکھیے کہ پہلے 7 سال بچوں کی نشو نما ان کو صفائی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. جب وہ اسکول انٹر ہوتے ہیں تو وہ پہلے اپنے کلاس رومز میں پوچھا لگاتے ہیں, وہ اپنے باتھ رومز کو صاف کرتے ہیں. تبھی میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم شاہد بھائی کی عزت شاید اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کبھی ہم نے ان کے جیسا کام نہیں کیا. کیوں باہر کی دنیا میں ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے اور ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں پھر یہی کہوں گی کہ ذرا سوچئے, شاہد بھائی اگر 1 مہینے کی چھٹی پر چلے جائیں تو کیا حشر ہوگا اس پورے معاشرے کا. ماگو صاحب, ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے اندر ایمپتھی ڈالنے کی. انسان جو بھی کام کرے اگر وہ محنت کر رہا ہے تو وہ عظیم ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری تربیت میں یہ عنصر ہمیں کہیں کم نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل ٹھیک کریں گے, تربیت میں اس کی کمی ہے. یہ آپ نے پہلے جو کہا کہ ایجوکیشن میں فرام دا بگننگ نرسری سے لے کر یہ بچوں میں سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ کلیننس کیا چیز ہے, ہم کیا اس کو. بیسیکلی میں انجینئر ہوں, مختلف پروجیکٹس میں رہا ہر چیز, لیکن جب سے میں سینیٹیشن میں آیا ہوں یقین کریں کہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں ان کے ساتھ رہ کر. مجھے پتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو ان کو کم سمجھتا ہے یا جو بھی آپ اس کو, میں تو نہیں کہہ سکتا, میں تو ہمیشہ ان کو ورکر کے نام سے نام جو بھی شاہد بھائی یا ورکر میری یہ ہوتے. اور مجھے مختلف فون کالز بھی آتے, کمپلینٹس بھی آتے, لوگوں کے رویے عجیب ہوتے ہیں. تو میں سب کو اسپیشلی سی ڈی اے میں میرا جو تجربہ رہا ہے تقریباً 17-18 سال, مختلف پروجیکٹس یہ وہ, لیکن جو سینیٹری ورکرز کام کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم یہ عظیم لوگ ہیں. جیسے نا دیکھیں کووڈ آیا, بھائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا. بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, ماں بیٹی سے, یعنی کہ انٹائرلی سسٹم آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی یہ آتے تھے. تو میں اس طرح سینیٹیشن میں بعد میں آیا کووڈ اسٹارٹ سے, تو میں بھی یعنی کہ اپنے گھر سے بالکل جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی مجھے لگ جائے گا, لیکن جب میری پوسٹنگ ہوئی دیکھی تو واقعی جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے خدمت کی ہے, جو بیمار بھی تھے انہوں نے خدمت کی ہے. ہاسپٹلز کے اندر کتنا ٹریش تھا, ہم ماسک لگا کر ایسے زمین پر پھینکتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں ہم لوگ کیا ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ شرمندگی سے آپ لیٹر کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ ڈھٹائی سے لیٹر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہد بھائی جیسے بہت سے لوگ ہیں جو شاید آپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں صفائی کرنے کے لیے. اور جب بھی ان کو میں نے کہا نا, میں نے مختلف ڈائریکٹریٹس میں کام کیا, یہ واحد ہمارے بھائی ہیں, 100 مرتبہ ان کو کام کہو نا جی سر ہو جاتا ہے, سر ہو جاتا ہے. کبھی انہوں نے, میں نے مطلب سال ہو گیا ہے نہ کی تو ان سے میں نے ایک الفاظ, یہ آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, دن ہو رات ہو انہوں نے لبیک کا کام کیا ہے, شہر کے لیے کام کیا ہے, ہمارے لیے کام کیا ہے. لیکن معاشرہ جو ہے نا
وہ ہم بدقسمت لوگ ہیں یا جو بھی کہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو محنت یہ اللہ کا دوست ہے. جب ایک رسول نے فرما دیا تو ہم اس کو کوٹ تو کرتے ہیں بڑی بڑی تقریروں میں یہ، لیکن اس میں عمل نہیں کرتے. بالکل. ہم ورکروں سے وہ نفرت کرتے ہیں، ان کو اس جو ریسپیکٹ دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. منظور صاحب، کیوں ہے ڈسکریمنیشن؟ کس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ابتر ہے، یہ کمتر ہے، تم سپیریئر ہو، یہ انفیریئر ہے؟ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً پاکستان ٹیلی ویژن کا، کہ جنہوں نے بہت بڑا ایک اہم ایشو چھیڑا آج ہے نا، کیونکہ اس کی ابھی بہت ضرورت تھی اور ہے. تو میں سب سے پہلے تو وہی بات کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، رویے کی بات ہے. تو اگر ہم اس کی ہسٹوریکلی پیچھے جائیں بہت زیادہ، تو اس وقت اتنی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن میں نے اسکولوں سے دیکھا، ہم ٹاٹ والے اسکول پہ پڑھے ہوئے، جی. تو وہی بات جو صفائی کی کہہ رہے تھے نا آپ، کہ ہم مل کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے نا، وہ ہم سے ٹیچر ہمارے صفائی کرواتے تھے. کراتے تھے. کیا بات ہے. Very true. کوئی کرسچن ہو، کوئی مسلم ہو، سارے مل کے کرتے. لیکن اب جب کہ آہستہ آہستہ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، ڈگریاں ملتی جا رہی ہیں، 2 4 ڈگریز لوگ رکھتے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، لیکن جو رویہ ہے نا وہ بدلتا جا رہا ہے دن بدن. تو اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو وہی بات صفائی کی ہو رہی ہے کہ گھر سے تربیت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے وہ شاہد بھائی کی نہیں، وہ میری بھی ہے، وہ ان کی بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے، سب کی ہے. کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں، جو بھی گھر میں بڑے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کرے. تعلیم بعد میں ہے. بالکل. ڈگریاں مل جاتی ہیں لیکن ان میں تربیت نہیں ہوتی ہے. دوسری بات رہی کہ جو ہو رہا ہے، جیسے وہ بھی بتا رہے تھے، ہم نے فلم بھی دیکھی ہے، تو جب ایک آدمی جس کے دل میں کوئی رحم ہے، احساس ہے، تو جب ایسی فلمیں دیکھتا ہے تو وہ ضرور پریشان ہوتا ہے. جی. دوسرے جب یہ میں یہاں سے سوری ٹو سے کہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں، سی ڈی سے لے لیتا ہوں. جی. ہمارا اپنا یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے، تو خیر خدا کے فضل سے بہتر جا رہا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس شہر میں بھی، جہاں پہ پوری دنیا کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سفیر ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ جو سسٹم ہے نا، اس میں بھی ابھی ٹھیک کرنے کے لیے بہت کمیاں ہیں. آف کورس. بالکل. جہاں تک بات ان کی ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی وہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا، جو پہلے ان آفیشیلی بات کر رہے تھے، کہ جب یہ گھروں میں جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ مانگتے کیا ہیں کہ ہمیں کوڑا دے دیں. جی. ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ جو ہمیں ان کو گفٹ دینا ہے، کوئی پیسہ دینا ہے. تو اس وقت بھی ہمارا جو رویہ ہوتا ہے نا، کوڑا دیتے وقت بھی، وہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بات یوں ہے کہ جہاں تک یہی بات ہے کہ رویہ چینج کرنا پڑے گا، اور اس کی سب سے پہلے جو گھر سے تربیت ہوگی، پھر آگے جو ہمارا ذہن ہے وہ بدلے گا. کیونکہ جب ہم دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں تو ادھر سب سے پہلے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. سڑک کراس کرنی بھی سکھائی جاتی ہے، بالکل. صفائی کرنی بھی سکھائی جاتی ہے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں نا، کہ ہم بڑے آرام سے دفتروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جی. اور یہ ہمارے سب سے پہلے آ کے صفائی کر کے تو نکل جاتے ہیں. شاہد بھائی، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ جیسے جتنے بہن بھائی ہیں ان سب کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ دیکھنے والے، کیونکہ آپ گیسٹ آف آنر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں جانیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟
جی میرے 3 بیٹے ہیں. اور ان کی کیا کیا عمر ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا جو ہے نا وہ 8 سال کا ہے, جی چھوٹا 5 سال کا ہے, اور اس سے چھوٹا جو وہ 2.5 سال کا ہے. ماشاء اللہ. جی. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ابا دن رات کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں؟ ابھی بڑا بیٹا جو ہے نا وہ تو اسکول میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ جو میرا 5 سال کا بیٹا ہے نا وہ ابھی ٹیوشن میں کرونا کی وجہ سے وہ جو ہے نا اسکول میں داخل نہیں ہو سکا, تو وہ جو ہے نا وہ چھوٹے کو وہ ہی سامتا ہے, تو اللہ کے سپرد ان کو چھوڑ کے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے گھر میں خیال رکھنے کے لیے اور کوئی نہیں آپ کے بچوں کا؟ میری مسز بھی میرے ساتھ ڈیوٹی کرتی ہے نا. آپ دونوں میاں بیوی ساتھ کام جی, کرتے ہیں؟ تو ذرا ہمیں روٹین بتائیے, آپ دونوں صبح کتنے بجے نکلتے ہیں؟ 6 بجے نکل جاتے ہیں گھر سے. 6 سوا 6 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں. اور پھر واپسی کب ہوتی ہے؟ 2 بجے. اور بیچ میں آپ لنچ بریک کے لیے رکتے ہیں, تھوڑا سانس لیتے ہیں تھکاوٹ کے بعد؟ جی وہ تو سارا ساتھ ہی چلتا ہے نا. جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں صبح 6 بجے سے اٹھ کر صفائی کے کام سے لگ جاتے ہیں. جی جی. اپنے بیٹوں کے لیے کیسا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ان کو کیا بنتا دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ بڑے ہوں؟ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜੇ. مجھے یہ بتائیے شاہد بھائی کہ آپ نے 14 سال اپنی زندگی کے وقف کیے اس کام میں, اور آپ کہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے میں مطمئن ہوں, اب زندگی ایسی ہی ہے. کون سے رویے ہیں ایسے ہمارے, ہم پاکستانیوں کے, ہم سب لوگ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سے آپ کا دل دکھتا ہو؟ کیا کبھی کسی نے رک کے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے فار آل دا سروسز دیٹ یو آر گیونگ؟ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:30-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਦੇ ਦਿਓ. ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. اور یہ وہ رویہ ہے جو روزے دار کا ہے آپ کے ساتھ. ਜੀ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੀ کرے بندہ. کبھی دل نہیں کرتا شاہد بھائی کہ جب کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرے تو آپ کہیں چھوڑو میں کس کام میں کچھ اور کر لیتا ہوں, میں کوئی اور مزدوری کر لیتا ہوں؟ کبھی دل کیا آپ کا, آپ کی وائف کا, کہ میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں جس میں عزت ہی نہیں ہے؟ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਦਾ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ سلام ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. شاہد بھائی کے والدین نے ان کو یہ تربیت دی ہے کہ اگر کوئی بڑا بدتمیزی بھی کرے تو برداشت کریں, جواباً بدتمیزی نہ کریں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تمیز کیوں نہیں سکھائی کہ جب کوئی شخص محنت کر رہا ہو اور آپ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کی بھی عزت کرنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں سکھاتے ہم اپنے بچے کو شکریہ, تھینک یو؟ چاہے کوئی گارڈ بھائی آپ کے لیے دروازہ کھولے, چاہے کوئی آپ چلتی ہوئی گاڑی سے کچرا پھینکیں یہ سوچ کر کہ وہ شاہد بھائی اٹھا لیں گے, کبھی ہم رک کر ان کو شکریہ کہیں گے یا نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تھینک لیس کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا وہ بچوں کی تربیت سے پہلے جو شاہد بھائی نے جو بات کی اسی کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور. عیسائیت میں میں خود کرسچن نہیں, لیکن جو میرا تھوڑا علم ہے اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کروں گا. جو کیتھولک پروفیشن ہے خاص طور پہ وہ میجورٹی اس میں سے اس پروفیشن میں انگیجڈ ہیں, انوالوڈ ہیں. اب ان لائک پروٹیسٹنٹس جو ایک الگ فرقہ ایمرج ہوا, کیتھولکس کا ویلیوز, ہیومن ویلیوز بہت انٹیکٹ ہے. معاشرتی طور پہ ان کا برادریزم, ان کی سوشلائزیشن بہت بہتر ہے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان سے جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام دیم, ایون فار دا مسلم فیملیز. خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے ان کے گھروں کے اندر میں گیا ہوں, آنا جانا تھا, ارلی ایجوکیشن میں بھی میری دوستیاں رہیں. 2 کوارٹرز میں 2 کمروں کا, لیکن ہمارے جو 2 کنال کے گھر ہیں
ان سے اگر کمپیریزن کریں تو ان کا کچن، ان کی وارڈروب، ان کا کمرہ زیادہ بہتر آرٹسٹکلی مینٹینڈ ہوتا ہے، اینڈ ویل آرگنائزڈ، ویل آرگنائزڈ ہے. ہر چیز، ہر چمچہ، ہر یوٹینسل ویل آرگنائزڈ ہے. ان کی خواتین کا خاص طور. اب جو بات آپ نے کی کہ تھینک لیس ہم نے یا شکریہ کا لفظ جو ہے، یہ ہم نے میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے چونکہ وہ جارگنز، وہ جو ڈائلیکٹس، وہ جو لوڈڈ الفاظ اٹیچ کر دیے اس پروفیشن سے، یہ ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ جب تک ہیں، دیکھیں ہم اگر جس کو ہم چوڑا کہیں گے، یہ چوڑے کا ورڈ ریوائز ہونا ضرور نیڈ آف دا ٹائم ہے. میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. ہینڈی کیپڈ چلڈرن کو ریفریز کیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ود اے اسپیشل چلڈرن، ود اے اسپیشل ایجوکیشن. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اس پروفیشن کو بھی جب آپ اس کو ری ڈیفائن کریں گے، وہ نئے نیوٹرل، ایک نیوٹرل آکوپیشن وائز نیوٹرل ورڈ آئیں گے، وہاں پہ ایمپتھی بھی ڈیولپ ہوگی، وہاں پہ رسپیکٹ بھی ڈیولپ ہوگی. ایک اور چیز میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں تربیت ہوتی اپنے ایکٹ سے ڈیفائن ہوتی ہے. ہم بھاشن دے لیں، ہم تقریر کر لیں، ہم سپیچز کر لیں، دیٹ وڈ ناٹ ورک. قائد اعظم یونیورسٹی میں میں چونکہ وہاں سے وابستہ ہوں، وہاں پہ ہر سیمسٹر کے بعد 4.5 ماہ کا سیمسٹر ہے، ہر سیمسٹر میں ہم ایک دن نکلتے ہیں انہی بھائیوں کے ساتھ. ٹیچرز نکلتے ہیں، ڈینز نکلتے ہیں، وائس چانسلر نکلتا ہے، رجسٹرار، ایڈمن، اسٹوڈنٹس. ہم وہ شاپر اٹھاتے ہیں اور ہم وہ کچرا ڈسٹ بن میں ہم دھوتے ہیں، باقاعدہ خود صفائی کرتے ہیں. یہ پچھلے 4-5 سالوں سے تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں، باقی اداروں میں بھی اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے. گلی جس دن ایسٹر ہے مثال کے طور پہ، ہم ایسٹر کو ایک میں سجیشن ہمبلی دینا چاہوں گا کہ ایک یا کرسمس ہے مثال کے طور پہ، ہم ویسے تو جاتے ہیں بچوں کو لے کے، یہ کرسمس ہے، یہ دیکھیں جی سینٹا کلوز ہے، وہ سارا دکھاتے ہیں. ساتھ ہی ہم انہیں انوائٹ کریں اپنے گھروں میں، اس دن ہم صفائی کریں، یا ان کی گلی میں اس ایک دن جا کے ہم تھوڑا سا ہم صفائی کر لیں. اس دن یہ ایلیویٹ ہوں گے. وہ پھر جو انہوں نے شاہد بھائی نے لفظ بولا نا کہ کسی باجی نے کہا کہ زنجیر سے باندھوں گی، یہ 365 دن کا وہ المی ہے، وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. ضرورت اس چیز کی آ گئی ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کر سوچنا ہوگا. مگر ہمارا المیہ the main dilemma is کہ ہم تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر کیوں رکھیں. وقت بتا کر نہیں آتا. کوشش کیجئے کہ اپنے اندر عاجزی اور ہیوملٹی لے کر آئیے. اگر آپ کسی کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں تو آپ کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی. بھائی مجھے آپ بتائیے گا کہ بڑا ایک اسپیشل سیفٹی گیئر ہوتا ہے پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ان بھائیوں کو صاف کرتے ہیں جس میں پوائزنس گیسز ہوتی ہیں، ساتھ ایک گیس میٹر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بیسک ریکوائرمنٹس کی کمی ہے. ہمارے ہاں ایک انسان کو ہیلمٹ پہنا کر گٹر میں اتار دیا جاتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن پچھلے 1.5 سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بتدریج اس کو انہانس کریں، کیپیسٹیز کی بڑھائیں. ابھی چیئرمین صاحب ہمارے عمر احمد علی صاحب ہیں، ان کی بڑا اس کے معاملے میں بڑا ایک اسٹانس ہے اسٹرانگ کہ ورکرز کو ویل ایکوپڈ کریں، اور جو بھی ریکوائرڈ مشینری ہے. بالفرض اگر میں سیوریج کے حساب سے بات کروں تو ہمارے پاس ابھی ایگزسٹنگ جو 3 فلشنگ یونٹس ہیں جہاں پہ ورکرز کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہ پریشر جیٹنگ یونٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانی ہو چکی ہے، آپ فوری طور پر اس کی جو ہے نا 2 یونٹس اور منگوائیں. PC1 اس کی ہے، اور اس میں ہم نے اسپیشلی ساری جو منظور صاحب نے یا جو آپ بتا رہی ہیں اس میں گیس میٹر پوری کٹ اور یہ گیسز کے ساری چیزیں ہم نے سسٹم پورا انشاءاللہ وہ اپروڈ ہو گئی ہے.
اور 2-2.5 مہینے میں گراؤنڈ پہ آ جائے گی. لیکن اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. میں معاف کیجیے گا، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ یعنی کہ آج تک ہمارے ان بھائیوں کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا اور یہ اس کے بغیر کام کر رہے میں تھے. جہاں تک گیس والی بات کر رہے ہیں آپ، یہ صرف یہ اس میں پہلے بھی تھی، لیکن ریسنٹلی وہ ایز آف ٹوڈے وہ ایک گیس والا جو ہے وہ چیز نہیں ہے. باقی ہم نے ایکسٹرا آرڈنری پریکاشن میئرس اتنے لیے کہ الحمدللہ اسلام آباد میں کوئی کیجولیٹی یا کم سے کم ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن بھائی میں لیکن یہ ہونا چاہیے جس طرح تو صرف اسلام آباد میں تو اس وقت کراچی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں. میں تو چھوٹے میرا تعلق رحیم خان سے، میں تو وہاں پر بھی جو بھائی صفائی والے ہوتے تھے، میں آج یہ بات سوچ رہی ہوں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ دا فیکٹ کہ جب یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ جب اتنی گندگی میں اتنا وقت گزارتے ہیں تو ان کی امیونٹی تو ویسے خراب ہو جاتی ہے. یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جب یہ لوگ بیمار ہو جائیں، کیونکہ تنخواہوں سے تو گزارا ممکن نہیں، تو ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے؟ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. جتنے بھی ابھی جو اسپیشلی سی ڈی کے امپلائیز ہیں ان کو تو ساری فیسلٹیز ہے. جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کانٹریکٹ نظام میں تھے، ابھی سی ڈی نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور ریسنٹلی سی ڈی اے یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کی ریگولرائز انٹرویوز ہو چکے ہیں. یہ کچھ عرصے میں جو بھی فیسلٹیز سرکاری ہیں ان کو مل جائے گی. سرکاری ورکرز کو تو ساری چیزیں مل رہی، لیکن ایز فار ایز ڈیلی ویجز ورکر کنسرن یہ اس میں تھوڑا بہت لیک ہے جو کہ انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. ہمیں یہ بات جاننی ہوگی کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مزدور کے پسینے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے حوالے کر دی جائے، اور اجرت میں میرے خیال سے صرف پیسہ شامل نہیں، اس میں احساس، اس میں رسپیکٹ، اس میں ایمپتھی، اور وہ تمام چیزیں جس سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو بیماریوں سے، وہ سب اجرت میں آتا ہے. منظور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ I know there is a lot to say. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی موجودہ بات ہو رہی ہے کہ 74 ایئرز ہو گئے ہمارے ملک کو بنے، تو ابھی تک کیپٹل میں بھی وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو چھوٹے شہروں میں سوچئے کیا حال تو چھوٹے شہروں کا کیا حشر ہوگا. میں کہوں گا اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ واسا میں ہم نے انٹرویو کیے، جیسے شاہد بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، سی ڈی اے میں بھی کیے. میں نہیں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ ڈپارٹمنٹ پیچھے لگ جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے. میں ڈر رہتا ہے نا، اب ہمیں تو سچ بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے نا. تو فتح صاحب بتا رہے تھے نا کہ جیسے کہ ابھی تک کوئی ایسی کیجویلٹی یہ اسلام آباد میں، لیکن میں اس کی بھی مثال دے رہا ہوں کہ G7 میں یہ میرا آئی تھنک 2016 کہ جب وہ اپنے سیور مین جو اس میں گٹر میں گرے، تو دوسرا جو تھا وہ ساتھ کھڑا تھا. جیسے کہہ رہے تھے نا کہ وہ 2-3 اوپر دیکھتے رہتے ہیں جی بھی نیچے گیا بھائی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو ساتھ اسی سیکٹر میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا ان کا اپنے آفیسز، بالکل یعنی ایک محلہ کہہ لیں. تو 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ صرف سپورٹ آئی تھی، اتنی دیر تک وہ ختم ہو چکے. تو یہ کیپٹل کے اندر کی بات ہے. درست کہہ رہے ہیں. تو دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ویسے ہی کچھ نہیں ہے دوسرے شہروں میں نا. تو اس لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے یہ وہ حالات نہیں ہے یا یہ وقت نہیں ہے. جب یہی فلم ہم نے چلوائی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے سرینا میں، تو ادھر کافی لوگ ڈپلومیٹس دیگر یورپین کنٹریز کے دیگر ممالک کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ دیکھ کے یعنی نا پریشان ہو رہے تھے کہ واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری، اور کوئی اس بات کو ایڈریس کیوں نہیں کرتا، لوگوں کے لیے یہ ایک نان ایشو کیوں ہے. جی منظور صاحب. تو جب ایک 35 فیٹ گہرائی میں جاتا ہے تو اس کے پاس پی پی وی جو ایسے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے، کٹ نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے.
तो उसको एक सीढ़ी से नीचे उतारा जाता है। तो ये तो खुद ही उसमें फेंक रहे हैं ना, तो वो तो कोई खुशकिस्मत बच जाता है। अभी भी फैसलाबाद में 2 डेथ हुई हैं, जी। उससे पहले 2 हुई हैं, उससे पहले हुई हैं। मुझे तो ये लगता है कि इट्स मोर लाइक मंजूर साहब, ये एक हेल होल है, एक ऐसा गटर जिसके पास से भी हम नहीं गुजरते। इन भाइयों को उसमें उतरना होता है ताकि हमारी जिंदगियां मुश्किल ना ये हो। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, महकमों की है। बिल्कुल। शाहिद भाई, कभी ऐसा इत्तेफाक आपको हुआ ये काम करने का, आपके आसपास के दोस्तों को, कि खुदा न खास्ता आपको चोट लग गई हो सफाई करते हुए गटर की, आपको कोई इंजरी हो गई हो? नहीं, खुदा का शुक्र है कि आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। एक पर्सनल सवाल है, कहते हैं ना कि ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, विच आई डोंट एग्री विद, और मर्द हज़रात से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी आमदनी कितनी है, आपका गुजर बसर कैसे होता है? एंड एज आई आस्क्ड अर्लियर कि खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो जाएं इस काम के दौरान, तो क्या आपके पास इतना वेज होता है कि आप अपना अच्छी जगह से इलाज करा सकें? देखो, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਨਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। माशाअल्लाह। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 20 ਮੈਂ ਦੀ ਹੈ, 20 ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ अल्लाह पाक सारा इंतज़ाम अच्छे आपने तरीके बात से की खुदा की राह में देना, जी। ये ख्याल हम तो, हमारे यहाँ तो लोगों के पास इतना है कि उनकी नीयत नहीं भरती, घरों में पैसा इतना रख लिया कि इज्जत रखने की जगह नहीं। अल्लाह ताला के लोग जो तकलीफ में वो उनको नज़र नहीं आते। आपको ये ख्याल कैसे आया कि जितना है गुजारा हो ना हो लेकिन अल्लाह की राह में भी देना है? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਯਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। क्या बात है, वाह। ये होती है तरबियत। हम जिस तरबियत की बात करें ना कि बचपन से ही अपने बच्चों में आजिज़ी और एम्पैथी लेकर आएँ, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। शाहिद भाई की वालदा ने जो उनको कहा, जितनी इनकी तनख्वाह है, इनका गुजर बसर हो ना हो मगर ये अल्लाह की राह में देते हैं। इट इज़ सच ए बिग लेसन हम उन तमाम लोगों के लिए जिनको शायद ये गलत फहमी है कि हम अबतर हैं और सफाई करने वाले भाई कमतर होते हैं। डॉक्टर साहब, मीडिया की, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ अल्फाज को रीडिफाइन करना होगा। हम वर्कर्स को सर कह के मुखातिब क्यों नहीं करते, राइट? मतलब सर कहकर आप दिल से इज्जत करें ना करें मगर आपको ज़बरदस्ती इज्जत करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है परसेप्शन चेंजिंग में, कैरेक्टर बिल्डिंग में? बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। 5 हम सोशियोलॉजी का मैं चूँकि प्रोपोनेंट प्यूपल हूँ जी, और सोशियोलॉजी में हमने कहीं पे वो हमारे फाउंडर इमाइल्डर ख़ाइम ने बात कर दी थी कि जी 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। वो उस वक्त ये सन 18वीं सदी में उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। जो छठा अहम सतून है वो मीडिया है। जी। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रिंट मीडिया था, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फर्दर डिवाइडेड वो सोशल मीडिया भी है, फेसबुक है, ट्विटर है, डिफरेंट चैनल्स हैं। बहुत अहम किरदार है मीडिया का। देखें, बात यह है कि हम जब किसी ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट की, किसी कॉस्मेटिक की, तो वो उसकी मार्केटिंग डिटरमिन करती है कि वो ब्रांड की उसकी वर्थ क्या है। अदरवाइज इट्स द सेम प्रोडक्ट। वो एक कॉस्मेटिक क्रीम चाहे वो 50 रुपए की है और उससे लेकर 5,000 तक की है, ये वेरिएशन वो मार्केटिंग में आती है। मार्केटिंग से मुराद यहाँ पे उन वर्ड्स को, उन हैवी लोडेड वर्ड्स को रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ गई है।
آپ کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو آئیں میڈیا پہ آ کے وہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کریں. وہ سر میں جب شاہد کو سر مخاطب کروں گا دیٹ کیریز اے ویٹ. یس جب شاہد کا ہی یا وہ عورت کی جس نے اس نے اگزامپل دی, میں وہ لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا, وہاں سے پھر ہم وہ اس چیز کو نیچے ڈیروگیشن میں چلے جاتے ہیں. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, انفارچونیٹلی جو انہوں نے وہ کتاب کا ذکر کیا اپنے عقیدے کا, میں نے پہلے بھی وہ کیتھولکس کے حوالے سے, یہ وہ ویلیو ہیومن ویلیوز ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ ہمارے قرآن میں بھی ہیں بالکل, جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تربیت کے ذریعے. اب وہ خلیج کہاں آئی ہے؟ مولانا صاحب نے نہیں اس کا درس دیا, ماں نے تربیت نہیں کی, یا بحیثیت استاد میں نے اس چیز کی ترغیب نہیں دی, لیکن ان ویلیوز کو اب ضرورت پڑ گئی ہے. 2016 میں رورل ہیلتھ سینٹر میں, جس کو وہ آپ ہاسپٹل کہتے ہیں, وہاں پہ اسی طرح میں وہ ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں, وہاں پہ ڈاکٹرز نے دے ریفیوز ٹو ڈو این آپریشن اور سرجری آن ون آف دا سینیٹری ورکر. کیوں؟ ریزن سندھ ایگزیکٹلی. یہ سر ایڈ کریں گے میں اسی بتاتا بات ہوں. کو. جی سر پلیز. اس میں یہ ہوا تھا کہ اپنے وہ بھی روزوں کے مہینے میں, اللہ رمضان کے مہینے میں سندھ میں ہوا یہ 2 سال پہلی بار. جی بالکل بالکل. جی جب گٹر میں اس نے گیا, ایگزیکٹلی. ایک کی ڈیتھ ہوگی, پھر ایک واپس آیا. تو جب ان کو ہاسپٹلز میں لے کے آئے تو ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹمنٹ دینے سے, ہاتھ لگانے سے ٹچ کرنے سے انکار کر دیا. ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے کہ یہ اس گندگی کو میں یہ الفاظ تھے. دے آر انٹچیبل. They are untouchable. These are the words of the doctor. یہ میڈیا پہ ہیں, یہ Media پہ ریٹن ہے. وہ نیشنل پیپرز میں چھپی ہوئی ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہو. سو میں بات صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اس حد تک ہم گندے ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں اب سجیشن وہی ہے, call those on the media that have an impact, جی that have جس طرح ہم ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سائٹیشن لیول دیکھا جائے, جی کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے. تو سیلیبریٹیز کو بلائیں, آپ انٹلیکچوئلس کو بلائیں, آپ ججز کو بلائیں, آپ لائرز کو بلائیں, آپ دوز ہو کیری این انفلوئنس, دوز ہو کیری اے ویٹ, وہ آئیں, وہ شاہد کو کہیں سر شاہد, دیٹ کیریز اے ویٹ. اینڈ وی ریپرزینٹ یو. وہ شاہد بھائی جیسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں کہ یہ اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں. شاہد بھائی وقت کم ہے اور ہم نے بہت کرنے والی باتیں کر دی. شاہد بھائی بھی تھوڑے سے اداس ہو گئے, ہمارے گیسٹ آف آنر. مجھے یہ بتائیے گا شاہد بھائی کہ اگر آپ کو موقع ملے اپنی زندگی میں کچھ بدلنے کا, 14 سال سے پہلے کا بھی تو ایک عرصہ آپ نے گزارا, 14 سال آپ نے اس فیلڈ میں محنت کی, اگر زندگی میں کچھ بدلنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بدلنا دی اسی اپنی صرف بچیاں دی زندگی دے بارے سوچیدا ہے کہ اپنے بچیاں نو جڑا نے ایک اچھا مستقبل دئیے, پھر بے شک اللہ پاک اپنے کول بلا لین, کوئی گلا نہیں ہے. اچھا جب آپ اچھا مستقبل کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے بڑے ہو کے, بیٹے بڑے ہو کے کیا بنے؟ وی کوئی مستقبل تے اے وینا کہ اگا تے کسے نے نہیں ویکھیا کہ اگوں ساڈا مستقبل کس طرح دا ہوئے گا. اے تے آستے ہی چھوڑی دا نا کہ اللہ پاک کوئی اچھا کر سن, تے بس اسے آستے ہی زندہ ہاں کہ خدا اچھا کرے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جاتے جاتے جتنے پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیمرے میں دیکھ کر اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ, ہو سکتا ہے شاہد بھائی آپ کی بات سے کسی کا دل بدل جائے, کسی کے دل میں رحم آ جائے, کسی کو ہدایت مل جائے, تو یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, رائٹ؟ تو کیا کہنا چاہیں گے پاکستانیوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے سینئر بھی سامنے بیٹھے نے, میں صرف ایک گل لگا وہ آپ کا کیمرہ ہے, ان کی طرف دیکھیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میسج دیجیے پاکستان کی عوام کو, کیا کہیں گے؟ اسی تے صرف اتنا کہنا چاہنے ہیں کہ ویکھو ہن عید گزری نا, 3 4 چھٹیاں ہوئیاں, اسی بھی اپنے محکمے اگے صرف اینی ریکویسٹ کران گے کہ سانو ایک ہی چھٹی ملدی ہے, مزید اینو ودا دتا جاوے, بس یہ دیتی اللہ. آپ نے ایک اور بات نہیں کی, وہ یہ کہ جب عید کی چھٹیوں پر جائیں تو خدا را کچرا مت پھیلائیں.
मत फैलाइए कचरा ये सोच कर कि किसी दूसरे का काम है। नहीं, अगर आप कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, तो अपने ईमान को मुकम्मल कीजिए, कचरा मत फैलाइए। और जब हम कचरा और कूड़े की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का कचरा कूड़ा नहीं, अपनी सोच के कूड़े को भी साफ कीजिए, अपने दिल के कचरे को भी साफ कीजिए। अल्लाह ताला के कारखाने में कोई चीज़ नामुकम्मल गैर ज़रूरी नहीं है, उसकी इज्जत कीजिए। इसी वाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक आजकल उसको भी आप जरा हाईलाइट करें कि एडवर्टाइजमेंट्स में आ रहा है अपने डिस्क्रिमिनेटरी एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट कि क्रिश्चियंस एंड नॉन मुस्लिम्स आर ओनली एलिजिबल फॉर द सैनिटरी वर्कर्स। So this is the violation of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. तो इसको ज़रा प्लीज़ हाईलाइट करें। अपने गवर्नमेंट ने भी इसको टेकअप किया, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हमारी चेयरपर्सन मैडम राबिया जवेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जहाँ पे एक रवैया तब्दील दिन दिन होता जाएगा तो आगे क्या होगा? तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको भी ज़रा इसको साथ रखें किसी वक्त। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। वही बात है कि जब आप चीज़ों में देखना शुरू करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग भी अथॉरिटी में हैं, प्लीज़ डू द नीडफुल, डिस्क्रिमिनेशन को कम कीजिए, सबको बराबरी के लेवल पर देखिए। स्टोरी ऑफ द वीक का वक्त हुआ है और आज शहरोज़ काशिफ की स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने क्या अचीव किया है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के नौजवान कोपैमा शहरोज काशिफ नेपाल में वाक़े 8,568 मीटर बुलंद चोटी कंचनजुंगा को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन और पाकिस्तान के पहले कोपैमा हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। 20 साला कोपैमा शहरोज काशिफ तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन पहले कोपैमा हैं। इस एजाज के साथ शहरोज काशिफ दुनिया की 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं। वो इससे कबल माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपैमा होने का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। नौजवान कोपैमा ने गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा होने का एजाज भी अपने नाम कर रखा है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शहरोज K2 और माउंट एवरेस्ट के अलावा ब्रॉड पीक भी सर कर चुके हैं, इसलिए इनको ब्रॉड पीक बॉय भी कहा जाता है। उनका कहना है कि वो मेहनत और लगन के साथ मजीद कामयाबियां हासिल करके दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम को सरबुलंद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी ऑफ द वीक को शेयर करें अपने सेगमेंट में, तो आप हमें ईमेल कीजिए samaj@ptv.com.pk पर। जाते जाते तमाम मेहमानों का शुक्रिया एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू शाहिद भाई। आप आए, आपका शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और हमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। आज जितनी भी आमदनी हो अल्लाह की राह में बांटें, उससे बरकत होती है। मेहनत में अगर अज़मत है और ये बात आपको बचपन से कही गई है, तो खुदारा हर मेहनत करने वाले की इज्जत कीजिए। आज अगर रास्ते में आपको कोई सफाई करने वाले भाई या बहन मिलें तो रुक कर उनको शुक्रिया कहिएगा, इट विल मेक देयर डे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।